बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 31 से। नाज़रीन, अगर फातमी हुक्मरान अपनी इब्तदाई नाकामियों से इबरत हासिल करते और अपनी तवज्जो तमाम तर सूरत हाल की इस्लाह पर मरकूज़ करते तो शायद मिस्र को आने वाले सालों की इस तबाही और खून रेजी से दो चार न होना पड़ता, जिसने खिलाफत के जद्दोजलाल को हमेशा के लिए खाक नामुरादी में दफन कर दिया। हकीकत ये है कि इस ज़माने ने मिस्र के खुलफा की हैसियत एक शतरंज के शाह से ज़्यादा की ना रखी थी। असल ताकत वज़रा के हाथ में थी। मदियान वज़ारात हर वक्त बाहमी चपकलिश, जंगो जदल और ताकत और जोर आजमाई में मसरूफ़ रहते थे। जो जीत जाना था वही सल्तनत के लिए स्याह व सफ़ेद का मालिक बन बैठा था। खलीफा की मजाल न थी कि इसकी मर्जी के बगैर एक कदम भी उठाए। वो हर हालत में सरबराह इक़्तिदार आने वाले वज़ीर के इशारों पर चलने पर मजबूर होता था। फातमी खलीफा मुस्तज़र बिल्ला ने अपने हाथों से बैतुल मुक़द्दस को खोकर वफ़ात पाई तो इसके बाद आमिर बहकामुल्लाह, फिर हाफिज़ुद्दीनुल्लाह, इसके बाद ज़ाफ़िर अमरुल्लाह यक बयक दीगरे मिस्र की मुसंद खिलाफत पर बैठे। इनके अहद हुकूमत में सलीबियों ने मुसलमानों के शहर फतह करवाने और बेबसी के आलम में मुसलमानों की कत्लो बर्बादी का तमाशा देखते रहे। कहते हैं खलीफा आमिर बहकामुल्लाह खलीफा बना तो इस कदर कम उम्र था कि तन्हा घोड़े पर न बैठ सकता था। इसके अहद में सलीबियों ने अला तराबलस और कई दूसरे शहर फतह कर लिए। इसके अलावा यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन ने मिस्र में दाखिल होकर वहाँ के शहरियों को ज़िबा कर दिया, मकानात लूट लिए, मस्जिदों को आग लगा दी। लेकिन हैरत है, खलीफा को अपनी मजलिस ऐशो नशात छोड़कर सलीबियों के मुकाबल आने की तौफीक ना हुई। अगर इस मौका पर यरूशलेम का बादशाह बाल्डोन बीमार होकर वापस ना चला जाता तो मिस्र को इससे भी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ता। मज़ीद बदबख्ती ये कि जब आमिर बहकामुल्लाह को एक बातनी ने कत्ल कर दिया और हाफिज़ुद्दीनुल्लाह 60 साल की उम्र में मुसंद खिलाफत पर बैठा तो इसके अहद में सिसली के बादशाह और राजर ने अपने बहरी बेड़े के साथ अफ्रीका पर हमला किया। मुसलमानों के शहर बरका, तराबलुसल गर्ब और महदिया पर कब्जा कर लिया। तब भी इस बदबख्त खलीफा के कान में जूं तक न रेंगी। फिर राजा सिकंदरिया की तरफ बढ़ा, लेकिन सिकंदरिया के मुसलमानों की खुशकिस्मती कि सिसली पर रोमनों के हमला आवर होने की वजह से वो वापस जाने पर मजबूर हो गया। हाफिज़ुद्दीन के बाद ज़ाफ़िर अमरुल्लाह 17 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। दिन रात ऐशो इशरत में मशगूल रहता था। इसके अहद में सलीबियों ने अकलान को फतह कर लिया और रोहर सिसली और रॉजर सिसली का बादशाह शहर तानीस और फरमा यलगार करके ताराज करता हुआ निकल गया था। 10वीं फातमी खलीफा बफ़ाइज़ बन नसरुल्लाह के दौर में मिस्र के सिन्फ व अज़म हलाल की ये कैफियत हो गई थी कि हुकूमत मिस्र सलीबी हुक्मरानों को एक कसीर रकम महज इसलिए भेजा करती थी कि वो मिस्र पर चढ़ाई ना करें। बन नसरुल्लाह जब तख्त पर बैठा तो इसकी उम्र 5 साल से ज़ायद ना थी। हुकूमत की भागदौड़ इसके सालिया अर्जी के हाथ में थी और हकीकत में वही सल्तनत के स्याह सफ़ेद मालिक था। फ़ाइज़ बन नसरुल्लाह की वफ़ात के बाद वज़ीर साला ने हाफिज़ुद्दीन के एक नाबालिग पोते अब्दुल्ला को अज़्ज़ुद्दीनुल्लाह का लक़ब देकर खलीफा बना दिया। इस साल खलीफा की फुप्पी ने साजिश करके वज़ीर सालिया को कत्ल करवा दिया। इसके बाद इसका बेटा मुहियुद्दीन वज़ीर मुकर्रर हुआ। खलीफा ने इसे मलकुल अदल का खिताब दे दिया। मुहियुद्दीन 2 साल ही वज़ारत कर पाया था कि एक शख्स शाविर ने इसके खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया और मामूली लड़ाई के बाद मुहियुद्दीन को मगलूब करके कहरा में दाखिल हो गया। खलीफा ने अपनी जान बचाने के लिए कलमदान वज़ारात इसके सुपुर्द कर दिया और यूं अशावर मिस्र के स्याह सफ़ेद का मालिक बन बैठा। हालात ने फिर पलटा खाया और एक दूसरे अमीर सलाह लम्ही ने एक जमीयत फराहम करके अशावर को सख्त शिकस्त दी और ख़ुद वज़ीर बन बैठा। अब अशावर के लिए मिस्र में कोई जाए बना ना थी। वो तन्हा छिपता छिपाता शाम की तरफ भाग गया। इसकी गैर हाजिरी में फरगाम ने इसके दोनों उम्र बेटों ताला और सलेमान को गिरफ्तार करके बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर डाला और अशावर के महल को लौट लिया। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि फरगाम ने इसकी एक नौजवान बेटी को भी कत्ल कर डाला था। कुछ ही अरसा बाद फरगाम के कानों में ये भनक पड़ी कि बहुत से अमरा अशावर को फिर वजारत पर बिठाने की साजिश कर रहे हैं। इसने बगैर तहकीक इन वज़रा और उमरा
وزراء جن کی تعداد 60-70 تھی اپنے گھر بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرغام کے غلام برہنت تلواریں لے کر ان پر چڑھ دوڑے اور آن واحد میں سب کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعہ نے سارے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی اور حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ دوسری طرف یروشلم کا نصرانی بادشاہ بالڈون چہارم، جس کا نام امواری تھا، امالرک کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، جب سے وہ یروشلم کے تخت نشین ہوا تو مصر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مصر کے لیے اس کی دلچسپی، اس کی جستجو اس بنا پر بڑھتی گئی کہ اس بدقسمت ملک کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور اویس شاہ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ گزشتہ کئی سال کی وزارت گری نے مصری حکومت کے قوا اور اس کے عسکری قوت کا بالکل مغلوج بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت کمزوری نمایاں ہو رہی تھی، اس وقت پہلے صالح اور اشاور اور اس کے بعد اشاور اور فرغام کے مابین اقتدار کی جنگ نے رہی سے ہی کسر نکال دی اور مصر کی عسکری حیثیت ترن والے کسی ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ صورتحال اموری یعنی امالرک کے لیے انتہائی مناسب اور روشن آئینہ تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور جرار کے لشکر کے ساتھ وہ مصر پر چڑھ دوڑا۔ مصر کے وزیر فرغام نے اپنے بھائی نصار الدین اموری کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن مصری لشکر بد دل ہو چکے تھے۔ آئے دن کی حکومتوں کی تبدیلی اور حکمرانوں کی آپس کی بدترین تعلقات نے انہیں کسی قابل نہ چھوڑا تھا، جس کی بنا پر فرغام کے بھائی نصار الدین کو یروشلم کے بادشاہ اموری کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ بھاگ کر کہرہ شہر گیا۔ اموری نے قلعہ اور شہر بلیس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کے بادشاہ اموری نے ایک طرح سے مصر کے اندر قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ بلیس پر قبضہ کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اب ملک کے اندرونی حصوں پر یلغار کر دے، پورے مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ساری قوت مصر کے وزیر فرغام کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ مصر کا بادشاہ بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی بھی گہری نگاہوں سے مصر کے اندر صلیبیوں کی یلغار کا جائزہ لے رہا تھا۔ نصرانیوں کے ریشہ دانیوں اور ان کے برے عزائم کی خبریں اسے اس کے مخبروں کے ذریعے برابر مل رہی تھی۔ مصر نصرانیوں اور صلیبیوں کے نزدیک جس قدر اہمیت رکھتا تھا، وہاں یہ علاقہ نور الدین کے لیے ان سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے ہمیشہ مصر کے داخلی معاملات میں دخل اموری سے اجتناب کیا، اس لیے کہ وہاں فاطمی خلیفہ حکمران تھا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ صلیبی مصر پر قابض ہو کر وہاں بھی یروشلم کی تباہی اور بربادی کی تاریخ کو دہرائیں، اور اس طرح وہ یروشلم کے علاقہ و تمام عالم اسلام کے لیے خطرہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی اس کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوئی، اور وہ خطرے کا تدارک کرنے کی ترکیب میں مصروف تھا کہ عین اسی زمانے میں اشاور، جو مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں میں گزر اوقات کر رہا تھا، سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں، اشاور جب سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی حالت انتہائی دردناک اور ابتر تھی۔ سلطان کے سامنے اس نے رو رو کر فریاد کی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تار تھے، اور راستے کی صحبتوں سے وہ کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حکومت، دولت، اولاد، ہر چیز چھن چکی تھی، اور وہ عالم اسلام میں سلطان نور الدین زنگی کی آخری امید سمجھ کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے اشاور نے اپنی مظلومیت، فراغم کے مظالم اور اس کی ظلمیت کی داستان رو رو کر سنائی تو رحم دل سلطان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس نے مصر میں صلیبیوں کی ریشہ دوانیاں بیان کی تو سلطان اس کی گفتگو سے بیزار نہ ہوا۔ اس نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ فراغم نے جو اس کی خلافت میں بغاوت کی اور وزارت سے محروم کیا، تو یہ سب کچھ اس نے صلیبیوں کو ابھارنے پر کیا۔ اس نے سلطان کو یہ بھی بتایا کہ یروشلم کا بادشاہ اموری فراغم کو اپنے ساتھ ملا کر مصر پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری تفصیل جب اشاور نے سلطان سے کہی تو سلطان نے اشاور کو اپنے ہاں قیام کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ جواب دیا کہ وہ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں آخری جواب دے گا۔ تاہم سلطان نے اشاور پر یہ بھی انکشاف کیا کہ مصر کو صلیبیوں سے بچانے کے لیے اور انہیں مصری حدود میں روکنے کے لیے تمہیں بھی مدد دینے کے ساتھ ساتھ اس کے عوض کچھ ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ سلطان کے یہ الفاظ اشاور کے لیے قابل حیات ثابت ہوئے۔ اس نے سلطان کے سامنے فوراً حلف اٹھا کر کہا کہ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور جو کچھ آپ حکم کریں گے وہی کیا کروں گا۔ اشاور کو آخری جواب دینے کے لیے سلطان نے اپنے سالاروں کو طلب کر لیا تھا۔ شیرے کو اس وقت حلب میں قیام کیے ہوئے تھا۔
اس کی طرف قاصد بھجوائے گئے۔ سلطان نے اسے اپنے پاس بلایا، جبکہ مجد الدین شمس الدین اور خطک بھی حلب گئے ہوئے تھے۔ سلطان نے انہیں بھی وہاں سے بلوا لیا۔ ایک روز مجد الدین شمس الدین اور خطک مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دائیں جانب جو نئی رہائش گاہ بنی ہوئی تھی، اس کے برآمدے میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سمرون مسلح لپیٹ رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجد الدین کو دیکھا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے تینوں ذرا میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ تینوں سمرون کی طرف ہو لیے۔ جہاں سمرون نے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے نشستیں لگی ہوئی تھی، وہاں سب بیٹھ گئے۔ پھر سمرون نے مجد الدین کو مخاطب کیا، بیٹے تھوڑی دیر پہلے مرسینہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم ہم سب کو دمشق ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ اس پر مجد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، آپ نے درست سنا ہے، دراصل اب ہمارا قیام زیادہ تر دمشق میں ہوتا ہے۔ سلطان نے بھی ایک طرح سے اپنی رہائش دمشق میں رکھ لی ہے، کبھی کبھار وہ حلب کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سلطان نے مجھے اور شیر کو خاصی بڑی حویلیاں بھی دے دی ہیں۔ میرے یہاں آنے کے بعد اب وہی قاصد تھے، آنے کے اب دو ہی قاصد تھے، ایک تو آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، دوسرا میں مشال کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں آج کل وہ سخت کرب اور پریشانی میں ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی میرا اس کا سامنا آتا ہے تو وہ گمسم اور پریشان لگتی ہے۔ بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک یہاں سے دمشق جانے کا تعلق ہے وہ تو ہمیں جانا ہی ہے۔ مجد الدین کی گفتگو کے جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لوگ جائیں؟ اور میں سمرون کو رک جانا پڑا، کیونکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مجد الدین بول پڑا، آپ یہ کہیں گے کہ آپ اور خالہ ایزابل یہاں رہ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ یہاں آپ دونوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کا ہمارے ساتھ جانا، ہمارے ساتھ رہنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تینوں بھائی جب لشکر کے ساتھ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ پورے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس طرح باہر رہتے ہوئے ہمیں گھر کی طرف سے ایک طرح کا سکون اور آسودگی ہوتی ہے۔ پھر مجد الدین نے بات کا موضوع بدلا اور کہنے لگا، باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ وہ سب اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، میرے خیال میں اب تک فارغ ہو چکی ہوں گی۔ مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس الدین اور خطک بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین کہنے لگا، میں ذرا جاتا ہوں، دمشق جانے اور مشال کے سلسلے میں ان سب سے بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین، شمس الدین اور خطک تینوں باہر نکل گئے تھے۔ جب وہ دوسری حویلی میں داخل ہوئے تو عابدہ، زہران، ابیرہ، مرسینہ، مشال، ایزابل، جمارہ سب اکٹھی بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھیں۔ جب وہ تینوں وہاں گئی تو مجد الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ایسا ماحول کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس پر مجد الدین کی ماں عابدہ بول پڑی، بیٹے ابھی سب نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور یہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجد الدین آگے بڑھا، مشال کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس قدر قریب جانے کے باعث مشال کی گردن جھک گئی تھی اور اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر مجد الدین نے اپنا ہاتھ مشال کے سر پر رکھا اور بڑی محبت میں اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مشال تم ذرا اپنے کمرے میں جاؤ۔ مشال نے ایک بار گردن سیدھی کر کے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجد الدین، شمس الدین اور خطک تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سب کو مخاطب کر کے مجد الدین کہنے لگا، جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں اپنے بھائی شمس الدین اور خطک سے بات کر چکا ہوں۔ اماں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ لوگوں کے مشورے اور اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس مشورے اور صلاح میں مرسینہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کہنا ہے وہ پہلے ہی مجھے کہہ چکی ہے۔ مجد الدین کی اس گفتگو پر مرسینہ مسکرا رہی تھی اور اس موقع پر شمس الدین بول پڑا، بھائی آپ بے فکر رہیں، میں، خطک اور مرسینہ اب غیر جانبدار ہیں اور اب اس معاملے میں ہرگز نہیں بولیں گے۔ شمس الدین خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کی ماں عابدہ بول پڑی تھی۔ اس نے مجد الدین کو مخاطب کیا، مجد الدین میرے بیٹے، مشال کے یہاں رہنے میں ہی ہم سب کی بہترین پناہ ہے۔ بیٹے بات یہ ہے کہ اس موضوع پر تم تینوں کی غیر موجودگی میں کئی بار اس سے گفتگو کر چکی ہوں۔ بیٹے یوں جانو وہ جنون کی حد تک تمہیں چاہتی ہے اور کسی بھی صورت تمہارے علاوہ اور کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھی سمجھایا کہ اگر تم صرف اس بنا پر مجد الدین سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ مرسینہ کے ساتھ رہ سکو تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی تردید کر دی، کہنے لگی ایسا معاملہ نہیں ہے،
بیٹے وہ حقیقت میں تمہیں چاہتی ہے. اب اگر ہم اسے تمہاری زندگی کا ساتھی نہیں بناتے تو وہ کہیں اور بھی شادی نہیں کرے گی. ساری زندگی بیچاری اکیلی اور مجرد زندگی بسر کرتی رہے گی، اور اس کی یہ حالت کم سے کم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے. بیٹے جس وقت تم تینوں آئے تھے اسی روز ہی ہم سب نے مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موضوع پر بات کر کے اس کو آخری شکل دی جائے گی، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بار گفتگو کا آغاز بھی تم ہی کرو. آج تم نے پوچھ لیا ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے، مشال کو ہر صورت میں تمہاری زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے. بیٹے اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مرسینہ کو ہونا چاہیے تھا. یہ بیچاری خود تڑپ رہی ہے، ہماری منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح مشال کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے. اب خود ہی بولو، تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ آبدہ پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوئی کہہ رہی تھی، بیٹے جہاں تک ہم سب کا سوال ہے، ان سب میں ہمارے بھائی سمران بھی شامل ہیں. سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مشال کو فوراً تمہارے عقد میں دے دینا چاہیے، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس بار جب تم آؤ گے تو تمہارے اور مشال کے نکاح کا بڑی خاموشی سے اہتمام کر دیا جائے گا. بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے. اب اگر تم میرے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے. اس موقع پر مجد الدین نے تیز نگاہوں سے آبدہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں کیسی باتیں کرتی ہیں؟ زندگی میں کبھی آپ کا کہا ٹالا ہے جو اب میں ایسا کروں گا؟ جب یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو آپ کے فیصلے کو ٹالوں گا نہیں. مجد الدین یہی تک کہہ پایا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں مجد الدین کے کندھے دہانے لگی، ساتھ ہی مسکراتی بھی جا رہی تھی. سر اٹھا کر مجد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں کندھوں پر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. کہنے لگا، اب تم اتنی بھی مہربان نہ ہو جاؤ، ذرا اپنی نشست پر بیٹھو، ابھی میں نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی. مرسینہ بیچاری پھر سنجیدہ ہو گئی، جہاں سے اٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی. پھر مجد الدین نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مشال اپنے کمرے میں جا چکی ہے. اگر آپ سب لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس موضوع پر اس سے علیحدگی میں بات کر سکتا ہوں. سب سے پہلے مرسینہ جھٹ سے بولی، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ابھی جائیں، اس سے اس موضوع پر بات کر لیں. مرسینہ کے خاموش ہونے پر آبدہ بول پڑی، بیٹے تمہیں اس کی اجازت ہے، ابھی جاؤ، مشال اکیلی بیٹھی ہے، جا کر اس سے بات کر لو. اس پر مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں مشال گئی تھی. مجد الدین جب اس کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ سامنے والی نشست پر مشال گردن جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. جو ہی مشال نے اس کمرے میں مجد الدین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی. مجد الدین آہستہ آہستہ آگے بڑھا. مشال کی گردن پھر جھک گئی تھی، اس کا نازک جسم، نرم باہیں، سڈول گردن، مرمرے بازو سب کپ کپا رہے تھے. مجد الدین بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. مشال کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مجد الدین نے اسے مخاطب کیا، مشال بیٹھ جاؤ. مشال کسی فرما بردار بچے کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی، بالکل سمٹی ہوئی، شرماتی لجاتی ہوئی. مجد الدین نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ مشال نے گردن سیدھی کی اور احتجاجی سے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھیں. مجد الدین مسکرایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر مشال کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین بول پڑا، مشال تم جانتی ہو میں کس سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں. دیکھو میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں شادی شدہ ہوں، مرسینہ میری بیوی ہے، لیکن تمہارا معاملہ کچھ مختلف ہے. تم ابھی کنواری ہو، کم عمر ہو، میں جانتا ہوں تم عقل مند ہو، اپنے متعلق بہترین فیصلہ کر سکتی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے یہ کہوں گا کہ یہ جو قدم تم اٹھا رہی ہو اس سلسلے میں خوب سوچ بچار سے کام لو. یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے. آج تم اور مرسینہ میں خوب پیار اور محبت ہے، یہ نہ ہو کہ کل جب تم دونوں اکٹھی رہو تو یہ پیار اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے. مجد الدین کی اس گفتگو سے مشال کو کسی قدر حوصلہ ہوا تھا، وہ کسی قدر سنبھل گئی. دو ایک بار اس نے رخ پھیر کر مجد الدین کی طرف بھی دیکھا تھا. مجد الدین جب خاموش ہوا تو اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ میری محبت اور چاہت کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں. میں محبت بریز جام اور گل ہائے چمن کی خوشبو جیسی خوش کن بصیرت کی بیداری، نور قمر کے پھیلاؤ جیسی لطافت امیز جلد رنگ کی مسکراہٹوں، سلگتے نغموں کی گنگناہٹ جیسی نرم اور جوان اور شاداب، کھیتوں سے گلے ملتی خوشیوں
بھرے تلاطم سے بھی کہیں زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ محبت اگر کی جائے اور اس میں خلوص ہو تو آسمان سے زمین پر برستے عذاب، حیات کی روانگی اور آوازیں دیتے حرص و ہوس کے بگولے اس میں فطرت اور قدرت کے لیے رخنہ اندازی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس موقع پر مجد الدین نے تیز نگاہوں سے مشال کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تیز نگاہوں سے مشال نے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ہے تو اس کا اقرار کر رہی ہوں نا۔ کتنی محبت ہے؟ مسکراتے ہوئے مجد الدین نے پوچھا تھا۔ اتنی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کی آپ تہ تک کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہلکا سا تبسم اپنے لبوں پہ بکھیرتے ہوئے مشال نے جواب دیا تھا، مشال، میں تمہیں خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری زندگی کا ساتھی بننے میں ہی تمہاری خوشی، تمہاری آسودگی اور اطمینان ہے تو میں تمہاری محبت کا جواب محبت میں دیتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور بولو، تمہارا کیا جواب ہے؟ کیا رد عمل ہے؟